अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुल लाला और ये 5वीं जमात की ही किताब है और इसका ये न्यू एडिशन है। इसमें जो हम आज करेंगे वो सबक नंबर 5 है। उसका नाम है अहले ज़मीन अदालत आलिया में। किरदार है खलाई मखलूक ज़मीन दुनिया के बाहर यानी खला से आई हुई मखलूक। अहले ज़मीन का नुमाइंदा वकास, जज, जॉबदार, वकील सफाई हुकूमत की तरफ से वकील, वकील इस्तगासा मुकदमा दायर करने वाले यानी खलाई मखलूक का वकील। पस मंजर खलाई मखलूक का एक फर्द जो कि तकरीबन 1000 साल पहले भी जमीन का दौरा कर चुका था, आजकल दोबारा जमीन पर आया हुआ है। वो यहाँ के हालात और माहौल देखकर सख्त परेशान है। वो अक्सर दूसरे सियारों पर भी जाता रहता है और जानता है कि जब हालात और माहौल ऐसे हो जाएं कि जैसा जमीन पर हो रहा है तो सियारे तबाह हो जाते हैं। वो अहले ज़मीन को समझाना चाहता है, इसलिए उसने एक मुकदमा अदालत आलिया में दायर किया है। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी 12 साल लड़का वकास कर रहा है। आइए अदालत के कमरे में चले। मंजर लोग बैठे हैं। जज साहब के आने पर सब खड़े हो जाते हैं और जब वो बैठते हैं तो सब बैठ जाते हैं। चौबदार बुलंद आवाज में खलाई मखलूक के नुमाइंदे हाजिर हों। वकील जरा आहिस्ता बई, खलाई मखलूक और वकास कटहरे में पहले ही मौजूद है। जॉबदार आहिस्ता आवाज में अपना जुमला दोहराता है। वकील इस्तगासा जी जनाब, तो आप हलफ उठाइए कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। खलाई मखलूक जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। वकील इस्तगासा आपने अहले जमीन के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है उसकी वजह क्या है? खलाई मखलूक इसकी कोई एक वजह हो तो बताओ। आज से तकरीबन 1000 साल पहले भी मैं इस सियारे पर आया था। उस वक़्त यहाँ हर तरफ सब्जा था, हरियाली ही हरियाली थी, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी। हवा ताज़ा और पाकीज़ा थी। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट और साफ शफाफ झरनों के बहने की आवाज़ें कानों में रस घोलती थी। मेरा दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वापस चला गया। वकील सफाई मुदाखलत करते हुए अगर आप मुख्तसरन बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वकील इस्तगासा मोहतरम जज साहब, वकील सफाई मेरे मुवक्किल को परेशान कर रहे हैं। जज एतराज़ कबूल किया जाता है। खलाई मखलूक जी, तो मैं ये कह रहा था, अब जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक दिन भी सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिली। शोर तो इतना है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने कान मुस्तकिल बंद ही रखूं। सब्जा और हरियाली तो कहीं कहीं किसी पार्क ही में नजर आती है। बहते झरनों के बजाय जगह जगह गंदे और गलीज पानी के नाले बहते नजर आ रहे हैं। वकील इस्तगासा क्या आपके ख्याल में इन सब तब्दीलियों के जिम्मेदार जमीन के लोग हैं जो आपने उन पर मुकदमा कर दिया? खलाई मखलूक जी हाँ, मेरा यही ख्याल है और इसीलिए मैंने ये मुकदमा किया है। चौबदार अहले जमीन के नुमाइंदे हाजिर हों। वकास खड़ा होता है। वकील सफाई जी जनाब, हलफ उठाइए कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। वकास मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। वकील सफाई आप खलाई मखलूक के इस दावे के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? वकास मैं इन इल्जामात का जिम्मेदार अहले ज़मीन को समझता तो हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए और भी बहुत से कामों के लिए हमें लकड़ी दरकार है, इसलिए दरख्त काटने ज़रूरी हैं। अपने घरों और कारखानों के इस्तेमाल शुदा पानी हमें कहीं तो बहाना है, वो हम नहरों, दरियाओं और समुद्रों में बहाते हैं। इसी तरह गाड़ियां और दूसरे आलात का इसका इस्तेमाल शोर तो खुद ब खुद पैदा करता है। ये तो हमारी मजबूरी है। आप इन सब बातों के लिए हमें मुकदमों में नहीं घसीट सकते। वकील सफाई खलाई मखलूक इसके जवाब में कुछ कहेगी? खलाई मखलूक जहां तक मेरा ख्याल है ये मजबूरी नहीं, लापरवाही है। आप फर्नीचर लकड़ी के अलावा भी बहुत सी चीजों से का बना सकते हैं। ईंधन के लिए भी बहुत सी दूसरी चीजें हैं। इसी तरह इस्तेमाल शुदा पानी साफ सुथरी नहरों, दरियाओं और समंदर में फेंकने के बजाय खेती बाड़ी में इस्तेमाल हो सकता है। गाड़ियों के हॉर्न ना बजाए जाएं और कारखानों के शोर को कम करने के इंतजाम किए जाएं तो शोर भी कम किया जा सकता है।
وکاس، لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے، ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے، یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق، کیا آپ جانتے ہیں ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ وکیل صفائی، جناب ہمارا بیان یہی تھا۔ جج، عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ نوٹ ہے، خلائی مخلوق سے مراد ایسی کوئی ہستی ہے جو زمین کے علاوہ کہیں پر بھی رہتی ہو۔ در حقیقت ایسی کوئی مخلوق ہے بھی کہ نہیں، یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس خیال پر اب تک کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ تو اب خاص الفاظ، مخلوق یعنی کہ خدا کے بنائے ہوئے لوگ، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، مخلوق۔ تباہ یعنی کہ برباد ہو جانا۔ چوبدار کہتے ہیں عدالت کا کرندہ۔ اعتراض یعنی کہ کسی بات کو ماننے سے انکار کرنا۔ مقدمہ کہتے ہیں وہ مسئلے جو فیصلے کے لیے عدالت میں پیش ہوں۔ حلف کہتے ہیں قسم یا عہد جو لیا جاتا ہے۔ استغاثہ وہ لوگ وکیل ہوتے ہیں جو مدعی ہوتا ہے، یعنی جس نے مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے، اس کے وکیل کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اسی طرح موکل ہے، یعنی کہ جس نے وکیل کو ہائر کیا ہو، جس نے وکیل کو بلایا ہوا ہو، وہ موکل ہو۔ اب آگے ہیں زبانی سوالات۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، عدالت وہ جگہ ہے یا ادارہ ہے جہاں قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور حقدار کو اس کا حق دلا کر انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عدالتوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عدالتوں میں مختلف مقدمات، کیسز کی سماعت ہوتی ہے، دونوں فریقین کے دلائل سنے جاتے ہیں اور گواہیاں لی جاتی ہیں، اور آخر میں قانون کی روشنی میں فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جج اور وکیل کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جج کا کام پوری غیر جانبداری سے دلائل اور ثبوتوں کو دیکھ کر درست فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وکیل کا کام اپنے موکل، جس کا وہ کیس لڑ رہا ہو، کا موقف عدالت کے سامنے پیش کرنا اور اس کے حق میں قانونی دلائل دینا ہوتا ہے۔ اب مشق پر آ جائیں تو سب سے پہلے ہے، پڑھیے، معانی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ پھر ہے خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ معروضی سوالات ہیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا ہے، اہل زمین کی نمائندگی وکاس کر رہا ہے، اس کو آپ کلر کر کے اور یہاں پہ لکھ دیں گے۔ جج صاحب کے آنے پر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو کلر کر کے آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، اس کو کھڑے کو۔ پھر اگلا ہے، خلائی مخلوق کے نمائندے کو چوبدار، اس کو کلر کریں گے یہاں پہ، چوبدار نے بلایا۔ اگلا ہے، وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں، یہ جملہ وکیل استغاثہ نے کہا، ٹھیک ہے، ادھر لکھ دیں گے۔ پھر اگلا ہے، جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار، تو اس کو کلر کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے، کو دیتے ہیں۔ اگلا ہے، مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ تو اگلے صفحے پہ آ جائیں تو دوسرا سوال ہے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ہے، وکیل صفائی کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے وکیل۔ دوسرا ہے، خلائی مخلوق کا ایک فرد تقریباً 1000 سال پہلے زمین کا دورہ کر چکا تھا۔ تیسرا ہے، خلائی مخلوق کا فرد اہل زمین کو سمجھانا چاہتا تھا، اہل زمین۔ پھر ہے چوتھا، خلائی مخلوق کے نمائندے حاضر ہوں، یہ مکالمہ دراصل چوبدار کا ہے۔ آگے ہے پانچواں، درختوں کی لکڑی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے۔ پھر ہے خوش خطی، اس ڈرامے کا پس منظر خوش خط لکھیے اور املا کیجیے۔ سوال جواب ہے، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔
پہلا ہے اس ڈرامے میں کس جگہ کا منظر پیش کیا گیا ہے؟ یہ بھی بتائیے کہ کس نے کس کے خلاف مقدمہ دائر کیا؟ تو اس ڈرامے میں عدالت کا منظر پیش کیا گیا ہے، خلائی مخلوق نے اہل زمین کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ پھر اگلا ہے دوسرا، آپ کے خیال میں جج صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا؟ 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ تو اس کا جواب بچے آپس میں ڈسکشن کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور میری طرف سے جو میرا خیال ہے وہ یہ جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جج صاحب اہل زمین کو تنبیہ کریں گے کہ وہ زمین کی قدر کریں اور آلودگی پھیلانا بند کر دیں، ورنہ یہ سیارہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ انہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کے علاوہ اور کون سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں؟ کسی 2 کے نام لکھیے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ پلاسٹک اور لوہا، ان 2 چیزوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ آگے ہے فرنیچر بنانے کے یہ ہو گیا۔ آلودگی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ نام لکھیے۔ آلودگی 3 قسم کی ہوتی ہے، زمینی آلودگی، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی۔ آگے ہے آلودگی کم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی 3 کام لکھیے۔ تو جیسے اس میں سب سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ گندگی نہ پھیلائی جائے، شور نہ کریں، کیونکہ جو یہ ہے شور بھی ایک آلودگی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کے کانوں میں بہت زیادہ شور جانے سے وہ تنگ آ سکتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچرا اور گندگی دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں نہ پھینکا جائے۔ اور اس پہ آپ ایک کام اور بھی بتا سکتے ہیں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائے، اس سے بھی آلودگی کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پلاسٹک کی جو تھیلے ہیں، پلاسٹک کے شاپنگ بیگ ہیں، ان کو بھی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ اب اگلے سوال پہ آ جائے 5واں، ایک خط لکھیے جس کے ذریعے دوسرے سیاروں کے رہنے والوں کو اپنی زمین کی سیر کے لیے بلائیے۔ اس سیر پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی زمین پر پائی جانے والی نعمتوں، خوبصورتی اور خصوصیات کا ذکر کیجیے۔ تو میں اس کو آپ کو فار ایگزامپل جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کیسے لکھیں۔ تو جیسے سب سے پہلے اوپر لکھا جاتا ہے امتحانی مرکز، پھر لاہور، پھر اس کے بعد پیارے دوست، اہل سیارہ، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں سے۔ پھر امید ہے کہ آپ اپنے سیارے پر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے خوبصورت سیارے زمین کی سیر کی دعوت دینے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ ہماری زمین کائنات کا ایک بہت ہی حسین تحفہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ یہاں کے نیلے سمندر، اونچے پہاڑ، لہلہاتے کھیت اور گھنے جنگلات اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ زمین کی سب سے بڑی خصوصیت یہاں کی آکسیجن اور میٹھا پانی ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہاں کے مختلف موسموں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں پر ضرور تشریف لائیے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ زمین کس قدر خوبصورت اور پیاری جگہ ہے۔ ہمیں مل کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے جواب کا منتظر آپ کا دوست۔ نیچے پھر اپنا نام لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہے حلف۔ تو اس کا جملہ بنا لیجئے کہ گواہ نے عدالت میں سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ ٹھیک ہے، حلف نہیں ہوتا، حلف ہوتا ہے ایکچولی، حلف۔ تو اگلا ہے تحفظ، ہمیں اپنے ماحول کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اگلا ہے زندگی، تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے یا صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگلا ہے بہترین، سچ بولنا ایک بہترین وصف ہے۔ احتیاط، ہمیں بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ذمہ دار، ہمیں ایک ذمہ دار شہری بن کر اپنے ماحول کی اور ارد گرد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے ہے قواعد، جانداروں کے تذکیر و تانیث کے قاعدے۔
مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدل دینے یا آخری حرف کے آگے نون بڑھانے سے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ ساتواں، مثال کی طرح دیے گئے الفاظ کے مؤنث بنائیے۔ تو مذکر اور پھر یہ مؤنث بتائے ہوئے، یہ سارے مذکر ہیں۔ مالی، دھوبی، گوالا، پڑوسی، سمدھی، ناگ، یہ مذکر تھے۔ اب ان کے مؤنث بنانے ہیں، تو مالی کا مالن بن گیا، نون لگا دیا جیسے ابھی انہوں نے بتایا۔ اسی طرح دھوبی کی جگہ چھوٹی اے کی جگہ دھوبن، نون لگ گیا تو دھوبن۔ اسی طرح گوالا، الف کی جگہ نون، گوالن۔ پھر اسی طرح پڑوسی، چھوٹی اے کی جگہ پڑوسن۔ اسی طرح سمدھی، تو چھوٹی اے کی جگہ نون لگ گیا سمدھن۔ اسی طرح ناگ اور پھر ناگن۔ اردو میں حقیقی مذکر نر اور مؤنث مادہ کے مختلف قاعدے ہیں۔ کچھ مذکر مؤنث ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، مثلا مذکر باپ اور مؤنث ماں۔ اسی طرح مذکر میاں، مؤنث بیوی۔ مذکر غلام اور مؤنث باندی۔ اسی طرح بیل مذکر اور مؤنث گائے۔ اگلے میں آ جائے 8واں سوال، درست الفاظ پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے، خالد کا باپ فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کرتی ہے، یہ دونوں نے بتائے ہیں آپشن، تو ظاہر ہے کہ یہ مذکر ہے، خالد کا باپ۔ ٹھیک ہے، باپ پہ توجہ دے تو یہ باپ ہے، اور مذکر تو ہم اس کو ٹک کریں گے۔ پھر دوسرے پہ آ جائیں، آسم کی ماں فیکٹری میں کام کرتا ہے، کرتی ہے، تو یہاں پہ مؤنث کی بات ہوئی ہے، آسم کی ماں۔ اس پہ ہم دیکھیں گے، توجہ دیں گے کہ ماں تو کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹک کریں گے، اور اس کو غلط اور اس کو غلط، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے تیسرے پہ، عید پر ہمارے گھر بیل آئی یا آیا۔ تو بیل جو ہوتا ہے یہ مذکر ہے، تو آئی نہیں آئے گا، آیا آئے گا، اس کو ٹک کریں گے اور اس کو غلط کا نشان دیں گے۔ پھر ہے چوتھا، عید پر ہمارے گھر گائے آئی، آئی جو ہے یہ ٹک کریں گے اور آیا کو کراس کریں گے۔ آگے 9ویں سوال پر آ جائیں، دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور خط کشیدہ الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ الف کے حساب سے ہم نے چلنا ہے، پہلے سب سے پہلے علی مدہ ہے تو آہستہ سب سے پہلے آئے گا، پھر دوسرے نمبر پر پاکیزہ آئے گا، تیسرے نمبر پر تازہ آئے گا، چوتھے نمبر پر جج آئے گا، اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر چوبدار آئے گا، پھر اس کے بعد ہے خلائی، اور پھر اس کے بعد ہے زمین، اور زمین کے بعد ہے سیارے، سیارے کے بعد آئے گا شفاف، اور پھر عدالت، پھر غلیظ، اور پھر مخلوق، اور پھر ہے نمائندے، اور اس کے بعد ہے وکیل، اور آخر میں آئے گا ہریالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے لفظ اس ترتیب سے آئیں گے، اور اس میں جو ہم نے جملے بنانے ہیں، سب سے پہلے ہم زمین کا بنائیں گے۔ زمین کو آلودگی سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ہے آہستہ، تو ہماری جماعت میں نائلہ بہت آہستہ اور دھیما بولتی ہے۔ اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں شفاف کا، تو استاد نے شفاف اور غیر شفاف پانی الگ الگ گلاس میں لے کر وضاحت کی۔ پاکیزہ، قرآن مجید ایک مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے۔ تازہ، اچھی صحت کے لیے تازہ ہوا اور چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ آگے ہے سرگرمیاں، اپنی گلی کا جائزہ لیجیے اور اس کے بارے میں ایک اقتباس لکھیے۔ آپ نے وہاں کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا، جیسے آپ اپنی گلی میں نکلے اور پھر اس کو نوٹ کرنا شروع کریں۔ تو آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ آپ کی گلی صاف رہے، جیسے کہ آپ خود جو ہے وہ راستے میں کہیں آنے والا کوڑا یا شاپر یا پتھر وغیرہ ہٹائے ہیں، کبھی ڈسٹ بن میں ڈالے اور باہر کچھ بھی گندا نہیں پھینکا۔ اسی طرح گلی کو صاف رکھنا کن لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو یہ اصل میں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے بھی اپنے جو ہے رکھے ہوئے ہیں، جو بنائی ہوئی ہے ایک ہر شہر کے اندر، تو وہ جو ہے وہ
پورے شہر کو صاف کرنے کی اور وہاں سے کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، یہ ایک ادارہ موجود ہے۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہاں پہ گند نہ پھینکا جائے۔ آپ خود اپنے طور پر خود اپنے دوستوں، اپنے آس پاس پڑوسی کسی کو بھی گند پھیلاتے دیکھیں، باہر شاپ پر پھینکتے دیکھیں، کوئی کچرا ڈالتے دیکھیں تو آپ انہیں منع کریں، اور خود بھی اس کچرے کو جو ہو کوئی گلی میں تو اس کو صاف کریں۔ یہ وہاں پہ رہنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہے دوسرا، آلودگی کے بارے میں کسی اخبار یا رسالے سے کوئی خبر، نظم، تصویر یا مختصر مضمون کاٹ کر کاپی پر چپکائیے۔ تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اخبار لے لیں، اس میں آپ کو پرانی کوئی کتاب ہے اس میں سے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کہیں رسالے، کہیں اور کوئی ایسے انٹرنیٹ سے بھی آپ ہیلپ لے کے اس کو پرنٹ کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے تیسرا، اپنے گھر میں دیکھیے کہ کہاں وسائل ضائع ہو رہے ہیں، مثلا خالی کمرے میں ٹی وی یا پنکھا چل رہا ہو یا نل سے پانی ٹپک رہا ہو۔ تو جو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل بجلی کا بھی جو کمی کا سامنا کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے جب ہے بجلی کے بل بھی بہت زیادہ اسی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی لائٹ ایسے چل رہی ہے جہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، اسی طرح جو ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی وہ اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اسی طرح کسی کمرے میں پنکھا چلتا ہوا کوئی چھوڑ کے اٹھ گیا ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ وسائل کو جو ضائع ہو رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ یا بعض دفعہ ٹوٹی ہم بند کرتے ہیں، نل بند کرتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا سا پانی ٹپکتا رہ جاتا ہے، تو اس کو پوری طرح وہ کلوز نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے بھی وہ وہاں سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ دیں۔ اب جگہ ہے باورچی خانہ، صحن، پانی، بجلی، جگہ، پانی، بجلی، غسل خانہ اور بیٹھک۔ تو یہ مطلب انہوں نے بتایا کہ ان چیزوں، ان جگہوں پر چیک کریں کہ آپ کے وہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے، بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح ادھر بھی پانی ضائع ہو رہا ہے یا بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہے اگلا، ان وسائل کو ضائع ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیجیے اور اس کی ایک رپورٹ بنا کر جماعت کے باقی ساتھیوں کو بھی سنائیے۔ تو جیسے اب یہی اس کا سب سے جو بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ چیک کریں، دوسرا اپنے گھر والوں سے اس موضوع پہ بات کریں، سب آپس میں ڈسکشن کریں کہ جو بھی کوئی اٹھے گا کہیں سے بھی نکل کے کمرے سے جائے گا تو وہ اس کمرے کا پنکھا، لائٹ اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز اور بجلی کی چل رہی ہے تو اس کو بند کر کے جائے گا۔ اسی طرح باتھ روم سے جو نکلتا ہے غسل خانے سے تو اس کی وہ ٹوٹی وغیرہ کو، اس کے نل کو اچھے سے بند کرے گا۔ اسی طرح جو ہے کہیں اور موٹر چل رہی ہے اور مسلسل پانی بہے جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، آپ اس کا دھیان کریں۔ تو یہ جو پانی اور بجلی ہے اس کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ کمی کا آگے آگے، کیونکہ گرمیوں میں تو ویسے ہی اس کا بہت مسئلہ رہتا ہے، تو آگے آگے یہ ویسے بھی دنیا میں یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کو جتنا بچائیں گے آپ کو ہی فائدہ ہے۔ تو آپس میں گھر میں بات چیت کر کے سب کو سمجھایا جائے کہ مت اس ان وسائل کو ضائع مت کیا جائے۔ تو یہاں پہ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو یہ ہے درخواست۔ ایسی تحریر جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ضرورت اس کام کے ذمہ دار شخص سے بیان کرتا ہے درخواست کہلاتی ہے۔ خط کی طرح اس میں بھی حفظ مراتب کا یعنی اداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنا مقصد مختصر الفاظ میں واضح طور پر بیان کرنا چاہیے، آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے اس کی ایک وہ جو ہے بنا کے تھوڑی سی ہیڈنگ سی دے دی ہے، بخدمت جناب ڈائریکٹر محکمہ صحت و صفائی حیدرآباد۔ تو جناب عالی گزارش ہے کہ ہم لیاقت کالونی کے رہائشی آپ کی توجہ محلے میں صفائی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے صفائی کا عملہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور نالیاں بند ہونے سے گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے۔ گندگی کی اس صورتحال سے علاقے میں مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہو گئی ہے، جس سے بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ تو عملے کی یہ غیر ذمہ داری اہل محلے کے لیے باعث اذیت ہے۔ امید ہے آپ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں گے اور صفائی کے عملے کو جلد از جلد عملی اقدامات کرنے کے لیے ہدایات جاری فرمائیں گے تاکہ اہل محلہ اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کی توجہ کے طالب اہل محلہ لیاقت کالونی حیدرآباد کہ یہ مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے محلے کی صفائی کے ذمہ دار افسر کے نام ایک درخواست لکھیے۔ درخواست میں اپنے محلے کی صفائی کی عملے کی غیر ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے جلد
عملی اقدامات کی طرف توجہ دلائی ہے، تو یہی ہے، یہ ہم نے ابھی بتا دیا ہے۔ تمام اہل محلہ کی طرف سے درخواست لکھنے کی صورت میں آپ کی توجہ کے طالب اہل محلہ، اگر آپ جو ایسی درخواست لکھتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ لوگوں کا نتیجے پورے محلے کے لیے، تو اہل محلہ لکھیں گے، ورنہ آپ اپنا نام اکیلے لکھیں گے، جیسے آپ کی توجہ کے طالب، آپ جیسے اپنے پرنسپل کو کوئی درخواست لکھیں، کوئی اپنی فیس میں کمی کی، یا جو اسکالرشپ کے لیے کسی کی چیز کے لیے، تو پھر یہاں پہ آپ کی توجہ کا طالب ساتھ آئے، ٹھیک ہے، اور اپنا نام لکھیں۔ چلے اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیسن، ہم اگلا سبق جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس کتاب سے اور بھی بہت سارے سبق اگلے جو ہے دوسری تیسری سرمائی کے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ سب اس یوٹیوب کے پلے لسٹ میں اس کے نام سے موجود ہیں، گلے لالا کے نام سے، اور اگر آپ اس کو وہاں پہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پچھلی جو ہیں ویڈیوز اور آگے والی جو آگے والے اسباق کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی، تو اگر آپ کوئی بھی اس کتاب میں سے سرچ کرنا چاہیں تو اس میں سے آپ ڈھونڈ کے تو آپ ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں۔